السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. یہ سورہ نحل کی 76ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کے مضمون سے ظاہر ہے کہ آج کے خطبے کا موضوع مالی قربانی ہے، اور اس کا موقع یہ پیش آیا ہے کہ تحریک جدید کا 1 سال ختم ہو کر اب نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اور یہی دستور چلا آ رہا ہے ایک لمبے عرصے سے کہ جب تحریک جدید کا ایک مالی سال ختم ہو کر دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو پہلے خطبے میں سوائے اس کے کوئی مانع ہو جائے، کوئی اور روک پیدا ہو جائے، تحریک جدید ہی کے موضوع پہ خطبہ دیا جاتا ہے. بس اس پہلو سے
माली कुर्बानी का जो मजमून मैंने इस आयत के हवाले से बयान करना है, पहले इससे मुतालिक बात करूँगा, फिर इंशाअल्लाह वो अदाद व शुमार आपके सामने रखूँगा जो गुज़श्ता साल के और उससे पेवस्ता साल के हमारे सामने आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। अल्लाह एक ऐसे गुलाम की मिसाल पेश करता है जिसके कब्जे में कुछ भी ना हो। वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और एक ऐसे शख्स की मिसाल जिसे हमने अपनी जनाब से पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया हो। फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, और उसमें से छुपा के भी खर्च करे और जाहिर करके भी खर्च करे। हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर उनमें ऐसे हैं जो नहीं जानते। यहाँ जो अब्द ममलूक की मिसाल है, इससे जहन में ये मजमून उभरता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो बेचारा गरीब हो, उसके पल्ले कुछ ना हो, कब्ज़ा कुदरत में कुछ ना हो, उसकी मिसाल के मुकाबले पर खुदा की राह में खर्च करने वाले की मिसाल दी गई है। अगर कोई ऐसा शख्स है तो वो तो माजूर है, उसका तो इख्तियार ही कुछ नहीं, उसको एक नेक साहिब हैसियत के मुकाबले पर रखना क्या माने रखता है। इसलिए दरअसल अब्द ममलूक के मजमून को समझा नहीं गया। अब्द ममलूक से मुराद वो शख्स है जो माली लिहाज से कैसी ही कशाइश क्यों न रखता हो, मगर जिस माल का मालिक है उसका गुलाम भी है और उसी माल के बंधनों में ऐसा फंसा हुआ है कि कुल्लियतन बेख्तियार हो चुका है। या जिसकी मिसाल ऐसे शख्स किसी है जो दुनिया के दाम में फंस चुका हो और उसे कोई आज़ादी दुनिया से नसीब ही ना हो कि कार खैर में कुछ कोशिश कर सके। तो अब्द ममलूक के मुकाबले पर वो इबादुल्लाह हैं जो खुदा के गुलाम हो जाते हैं और उनको फिर खैर की आज़ादियाँ नसीब होती हैं। बस ये दो किस्म के गुलाम हैं जिनका मुआवजना कुरान करीम फरमाता है, यहाँ इख्तिसार के साथ, बाद दूसरी जगहों पे तफसील के साथ। बस दो में से एक गुलामी तो तुम्हें बहरहाल इख्तियार करनी होगी। एक गुलामी वो है जो शैतान की या दुनिया की लालच की और दुनिया के अमवाल की गुलामी है। उस गुलामी में तुम हर खैर के फेर से आजिज आ जाओगे, किसी नेक काम की तौफीक नहीं मिलेगी और दिन ब दिन ज्यादा सख्त बंधनों में तुम बेबस और मुक़य्यद होते चले जाओगे। और ये वो सिलसिला है जिसके मुतालिक फिर अब्दन ममलूकन की वो मिसाल सादिक आती है, ला यक़दिरु अला शैन, उसको कुछ भी इख्तियार है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो लोग जो बेहद अमीर हों, मगर जितने अमीर हों उतना ही अपने अमवाल के खुद गुलाम बन चुके हों, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते, अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात भी उससे पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि माल की गुलामी के सिवा और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती और ये ख्वाहिश हर दूसरी ख्वाहिश पर गालिब आ जाती है। तो ये उसकी उस सफ़र की इंतहा दिखाई गई है जो मादा परस्ती का सफ़र है, जिसमें इंसान खुद अपनी गर्दन मादे के नीचे दे देता है और वो फिर उस पर कब्जा करता चला जाता है। बस ये कैसी आज़ादी है कि इंसान खुद अपनी मलकियत का गुलाम हो जाए। उसके बरक्स अल्लाह की गुलामी का नक्शा खींचा गया है कि हम उसमें से उसको ऐसे शख्स को जो हमारा गुलाम हो जाता है वो हमारे रंग सीखता है, हम उसे अता करते हैं, वो आगे अता करता है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि गुलाम हो और आका के मिजाज के खिलाफ मिजाज रखे, क्योंकि आका के खिलाफ मिजाज के खिलाफ अगर मिजाज हो भी
تو اس مزاج کو استعمال کرنے کی اسے اجازت ہی نہیں ہوتی۔ مملوک کامل تو وہ ہے جو اپنے آقا کے مزاج کے مطابق چلتا ہے۔ بس دھن کا بھی ایک مزاج ہے جس کو ایک ہندی مصرے کی صورت میں یوں کہا گیا ہے، ضرب المثل ہے وہ ایک قسم کی، کہ مایا کو مایا ملے کر کر لامبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔ یعنی شعر ہے، مصرع نہیں، کہ دولت کا مزاج تو یہ ہے کہ دولت کو ملتی ہے اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے اسے سمیٹتی چلی جاتی ہے، اور یہ مزاج جو ہے وہ غریب سے مستغنی ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ بنی نوع انسان میں سے دوسرے لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ دولت کو دولت کی حرص ہوتی ہے۔ یہی جہنم کا مزاج قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور مادہ پرستی کے اندر یہ بات شامل ہے۔ بس فرمایا جن کو ہم رزق دیتے ہیں وہ تو ہمارا مزاج لیتے ہیں، یعنی ہم رزق، اللہ تو رزق سب کو ہی دیتا ہے، مگر یہاں بڑے پیار سے ان بندوں کا ذکر ہے جو خدا کے ہو چکے ہوں۔ جب وہ خدا سے رزق لیتے ہیں تو پھر خدا کی طرح اس مال کو آگے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی سرم و علانیہ، چھپا کے بھی اور ظاہر بھی، یہ سرم و جہرا، چھپا کے بھی اور اونچی آواز سے بھی، یعنی بتا کے بھی۔ اب یہ بھی اللہ کا مزاج ہے، اور اللہ کی اکثر عطا سرن ہے۔ اس نے اکثر صفات جو انسان کو دی ہیں یا اپنی ہر مخلوق کو جو عطا کیے ہیں وہ بغیر شور کے ہیں، ان میں کوئی اظہار نہیں، نہ ان صفات کے مالک کو جن کو عطا کی گئی ہیں اس کا شعور ہی ہوتا ہے کہ میں کن کن صفات کا مالک ہوں، نہ وہ گفتگو میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب سائنسدان مثلا انسان کے اندرونی اعضاء کی جو مخفی اعضاء ہیں انسان کی نظر سے، ان کی جو صفات معلوم کر رہے ہیں، یہ تو ابھی سفر کا آغاز ہے، مگر جتنی بھی معلوم کر چکے ہیں بے انتہا علم کے خزانے ہیں جو ہمارے ہاتھ آئے ہیں، اور ان کے متعلق کوئی شور نہیں تھا، کچھ بتایا نہیں گیا، کوئی احسان تفصیل سے جتایا نہیں گیا، اللہ کی مخفی ہاتھ نے ایک عطا کر دی ہے، اور وہ ساری کائنات میں اسی طرح ایک مخفی ہاتھ سے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عطا کو کھل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہ آواز کی صورت میں دوسروں تک پہنچتی ہے۔ انسان کو جو صفات حسنہ عطا کی گئی ہیں ان میں انسان بولتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے، اپنی دوسری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بنی نوع انسان پر اپنی صفات کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس کی انا اس سے تسکین پاتی ہے۔ بس وہ تو اپنی تسکین انا کی خاطر کرتا ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو بول رہا ہے اس کے اندر، اس کی نیت اور ہے، مگر اللہ نے اس کو وہ صلاحیت بخشی ہے جو بلند آواز سے بتا سکتی ہے کہ میں ایک صلاحیت ہوں۔ ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن میں طاقت ہے اپنے اظہار کی، اور پھر چھپی نہیں رہتی، اور اس مضمون کا تعلق صرف لفظی اظہار سے نہیں ہے یا تحریری اظہار سے نہیں ہے، بلکہ عملاً بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو بولتی ہیں اپنی زبان حال سے۔ آنکھیں ہیں، ایک انسان جو آنکھوں والا پھر رہا ہے، اس کی آنکھوں کی طرف خواہ دھیان عام طور پر نہ بھی جائے آنکھوں والے کا، یا خود اپنی آنکھوں پر بھی غور نہ کرے، مگر جب کوئی اندھا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، اور جن آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے وہ بھی بولنے لگتی ہیں، انسان کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان تھا جو سرن تھا تمہاری نظر سے، مگر عملاً تو جہرن ہے۔ یہ تو ہر وقت دکھائی دینے والی چیز ہے، اس کا پیغام ہر لمحہ سمجھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ زبان بولتی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کھلی اور ظاہر نعمت ہے،
मगर जब गूंगे से बात करनी पड़े, किसी गूंगे को मुश्किल में मुब्तला देखें, तब समझ आती है कि ये तो एक खुदा का इनाम जहर है। नोक पलक दुरुस्त हो इंसान के चेहरे की, दोनों आंखें हों, नाक हों, होंठ हों, मुतवाजिन हों, तो ये भी एक जहरी इनाम है, ये सिर्री इनाम नहीं। और इंसान बसा औकात अल्लाह की नेमतों को के जहर को भी सिर में बदल देता है, ख्याल ही नहीं करता इनका। लेकिन जब एक इंसान के यहाँ मसलन एक माजूर बच्चा पैदा होता है, उसके नाक के अंदर एक पर्दा नहीं तो आवाज़ ही नाक से निकलती है, और सारी ज़िंदगी के लिए वो आवाज़ उसे अपनी उस नेमत का एहसास दिलाती है जो उसे मुयस्सर है, पहले ख्याल नहीं आता था। तो एक बिगड़ी हुई आवाज़ एक सेहतमंद आवाज़ के हक़ में बोलती है और बताती है कि कितना बड़ा इनाम था जो जहरी इनाम था, जिससे तुमने आंखें बंद रखी और अपने कान बंद रखे। तो ये निज़ाम है अल्लाह ताला की अता का। तो जो उसके बंदे हैं उन्होंने इसी से आखिर ज़िंदगी की रमज़ें सीखनी हैं, ज़िंदगी की अदाएँ सीखनी हैं। बस खुदा के पाक बंदे भी सिरन भी नेकियां करते हैं और जहरन भी करते हैं। और ये अजीब लुत्फ़ की बात है कि जितना खुदा से दूर हो लेकिन खुदा की तरफ हरकत कर रहा हो, उसकी ज़ाहिरी नेकियों का तवाज़ुन सिर्री नेकियों के मुकाबले पर ज़्यादा होता है। और जितना कोई खुदा के करीब होता चला जाता है, ये तवाज़ुन उलटता जाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़ाहिरी नेकियाँ उसकी सिर्री नेकियों से मग़लूब हो जाती हैं और अक्सर नेकियाँ उसकी मख्फी रहती हैं। यहाँ तक कि अंबिया की ज़ात पोशीदा हो जाती है। जब तक खुदा ना उनको उभार के उनकी तरफ से ऐलान करे और उनके हुस्न का इजहार न करे, वो मख्फी रहते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी पर जायज़ा लेते हुए अपने इब्तदाई दौर और दूसरे दौर का जो मुआज़ना फरमाया है, उसमें यही राज खोलना है कि अगर खुदा मुझे मजबूर न करता और ख़ुद मुझे बाहर निकाल कर दुनिया को ना दिखाता, तो मैं उस हाल पे बहुत राज़ी था जो मेरा मख्फी हाल था। और सिवाय अल्लाह के कोई आँख नहीं जानती कि मैं क्या करता था, क्यों करता था, मेरी क्या सोचें थी, मेरे क्या अमाल थे, क्योंकि वो दुनिया की नज़र से मख्फी थे। बस ये भी एक अजीब सफ़र है जो इजहार से इख्फा की तरफ चलता है, जो जार से सिर की तरफ रवाना है। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी यही मजमून है। अल्लाह की राह में जो ज़ाहिरी माल खर्च करने वाले भी शुरू में इतना मख्फी हाथ नहीं रखते, लेकिन दिन ब दिन फिर इजहार से कुछ घबराने लगते हैं, तो मिजाज के मुताबिक नहीं रहता इजहार। फिर जैसा कि मजबूरियां हैं, मसलन आँख के हुस्न का इजहार तो हो गई, अगरचे उसके पीछे वो रगें पोशीदा हैं जिनके बगैर आँख बेकार है, वो दिमाग पोशीदा है जिसके बगैर उन रगों का निज़ाम बेकार हो जाता है, वो दिमाग के अंदरूनी राब्तों का निज़ाम है जो नज़र में नहीं आता। तो आँख में भी जो ज़ाहिर है इस सिर का पहलू बहुत ज़्यादा है, कान में भी जो ज़ाहिर है सिर का पहलू बहुत ज़्यादा है, ज़ुबान में भी जो बोलती है वो मख्फी असरार और इनामात जो ज़ुबान के बोलने के निज़ाम के पीछे काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देते, ना वो सुनाई देते हैं। तो इसी तरह खुदा के बंदे जब खुदा की तरफ हरकत करते हैं और निस्बतन कम ममलूक होते हुए ज़्यादा ममलूक बनने की कोशिश करते हैं, यानी और ये इसका मतलब है कि दुनिया की गुलामी से आज़ाद होकर उनकी जंजीरें उतार रहे होते हैं और अल्लाह की रज़ा की जंजीरों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि ये सफ़र कामिल तौर पर उनको खुदा का ममलूक बना देता है। उनके मुतलिक फिर अल्लाह फरमाता है इबादुर रहमान। अब वो देखें सिफात जो इबादुर रहमान की हैं, वो लफ्ज़ इबाद वही इस्तेमाल फरमाया जा रहा है जो खुदा के सब बंदों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिफात मखसूस हैं उन इबाद की जो तोई तौर पर खुदा के अब्द बनते हैं।
مجبوراً تو سب عبد ہیں ہی، لیکن مجبوری کی غلامی صفات حسنہ جو خدا کی طرف سے بندے میں منتقل ہوتی ہیں ان کی راہ میں روک بن جاتی ہے۔ مجبوری کی غلامی کا مطلب یہ ہے دل کسی اور کا غلام ہے اور خدا کے رستے میں ہم مجبور ہیں، وہی مالک ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وہ جو خدا کی صفات حسنہ یا اسماء کا ایک بہاؤ ہے خدا کی طرف سے بندے کی طرف، وہ عباد الرحمن کے سوا دوسرے بندوں کو نہیں پہنچتا، سوائے اس کے جو فیض عام کی صورت میں ہر مخلوق کو حاصل ہی ہے۔ وہ حاصل نہ ہو تو کوئی سفر اس کی جانب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں اپنے خرچ کو دیکھ کر اس سے بھی اپنی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اپنے خرچ کے انداز کو دیکھ کر اس کے آئینے میں بھی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ میں اپنی روح کی کیا شکل بنا رہا ہوں، اور پھر پہلے اور بعد کے موازنے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میرا سفر خدا کی سمت ہے یا خدا سے دور ہے۔ بس خرچ کرنے والا اگر آخری عمر میں جا کر اپنے خرچ سے تھک رہا ہو، اس کے طبیعت پہ خرچ میں کی صورت میں زیادہ بوجھ پڑنے لگا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اسے خدا کی غلامی کی زنجیریں بھاری لگنے لگی ہیں، اور وہیں سے اس کا سفر ترقی معکوس کی طرح الٹ جاتا ہے۔ بس مالی نظام سے وابستہ جماعت کو مالی نظام کی تخفہ کی باریک راہوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جو خدا کے دین کی ضرورت ہے تحریک تو اس کی خاطر کی جاتی ہے، مگر وہ ضرورت پورا کرنا اس نظام کی پوری تصویر نہیں ہے۔ اس نظام کے پس منظر میں جو سری انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس سے زیادہ ہیں جو ضرورت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، بہت باریک نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ان سب کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ہے۔ اس لیے مالی نظام کا وہ پہلو تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے جماعت میں، جو ضرورت حقہ پوری کرتے وقت دکھائی دیتا ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی منفرد جماعت دنیا میں پیدا فرمائی ہے آج کے زمانے میں، جو خالصتاً للہ وہ قربانی کرتی چلی جاتی ہے جو دنیا کی نظر میں کمر توڑنے والے بوجھ ہیں، جو عام دنیا دار کے اوپر ڈالے جائیں، خواہ وہ ٹیکس کی صورت میں ڈالے جائیں یا اور کسی بہانے سے، تو تمام دنیا کا انسان بغاوت کر دے اس نظام کے خلاف، اور دنیا کا امن برباد ہو جائے۔ انسان اتنے بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، خواہ قانون کی مجبوری سے بھی اٹھانے پڑے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو جتنا بوجھ اٹھاتی ہے اور زیادہ دل چاہتا ہے کہ اور بھی اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور نظریں ڈھونڈتی ہیں، اپنی جیبوں کی تلاش کرتی ہیں، اپنے عزیزوں کی جیبوں کی تلاش کرتی ہیں، بہانے ڈھونڈتی ہیں کس طریقے سے ہم کچھ خرچ کم کر دیں، کس طریقے سے محنت زیادہ کر کے کمائی زیادہ کریں تاکہ یہ ضرورت پوری ہو اور ہمارے دل کو چین نصیب ہو۔ تو یہ سفر جو ہے یہ عبودیت کی طرف اب سفر ہے، عباد الرحمن کی جانب سفر ہے، جس کی تفصیل اس آیت میں ملتی ہے کہ پھر وہ خدا کے رنگ اختیار کر کے مخفی بھی خرچ کرتے ہیں اور جہرن بھی۔ اب مخفی کو پہلے رکھنا بتا رہا ہے کہ مخفی کو فوقیت دیتے ہیں۔ بس یہ بات جو میں نے بیان کی ہے کہ ان کا سفر مخفی نظام قربانی کو بڑھانے کی طرف ہے، اور ظاہر کا نمبر بعد میں آتا ہے، یہ اس آیت کے کلمات کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے۔ سرم و علانیتاً، دل ان کا چاہتا ہے سرن کرنے کو، فوقیت
دیتے ہیں سر کو، لیکن مجبوریاں ہیں، بعض دفعہ اگر سر ہی رہے تو سارے جو مومنین میں جو جذبے کو آگے بڑھانے کا نظام ہے اس پہ اس میں کمزوری آ جائے گی، اور ان کا اعلان، ان کا جہر اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مومنوں میں قربانی کا جذبہ بڑھانے کی خاطر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نظام جماعت کو بعض دفعہ ان کے ذکر بھی کرنے پڑتے ہیں، اگر انفرادی طور پر نہ کیا جائے تو جماعتی طور پر کرنے پڑتے ہیں، اور جماعتی طور پر جب ظاہر کیے جاتے ہیں تو جماعت کی عمومی انا کو تو ضرور کچھ تسکین ملتی ہوگی، مگر یہ وہ تسکین ہے جو اللہ کی خاطر قربانی کرنے کے احساس کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اس لیے یہاں انا کی تسکین ناجائز نہیں بلکہ پرلطف بھی ہے اور جائز بھی ہے، مگر انفرادی طور پر اگر بار بار نام لیے جائیں، جو بعض دفعہ کبھی کبھی لینے بھی پڑتے ہیں، تو اس صورت میں خطرہ یہ ہے کہ اس فرد کی انا موٹی ہو جائے اور محض للہ تسکین نہ پائے، بلکہ اس کی جو اپنے دکھاوے کی فطری تمنا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا جو جذبہ ہر زندہ چیز میں پایا جاتا ہے، وہ جذبہ موٹا ہو جائے اور اسی حد تک وہ خدا کے قرب سے محروم ہوتا چلا جائے۔ بس یہ سارے جو توازن ہیں ان کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور کبھی ایک پہلو پر زور دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے پہلو پر، مگر جہاں تک جماعتوں کی دور کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے، کم از کم اب تک ہمیں کوئی قباحت کا پہلو دکھائی نہیں دیا۔ اس لیے پہلے تو بسا اوقات نام بھی لیے جاتے تھے، مگر اب حتی المقدور میری کوشش یہی ہے کہ جماعتی موازنے کیے جائیں اور انفرادی موازنے نہ کیے جائیں۔ انفرادی موازنہ ہے ضروری، لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پہلے حصے کا میرے خطبے کا اس انفرادی موازنے سے تعلق تھا جو میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک اور میں بھی، ہم سب ہمیشہ کرتے رہیں، اور وہ موازنہ ہے صفات حسنہ کا جو کامل تصور خدا تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے، یعنی ان عباد الرحمن کا جو عبد مملوک نہیں رہے، جو شیطان کی غلامی سے کامل طور پر آزاد ہو گئے، جن کی دولت، جن کی ملکیت ان کی غلام ہے، وہ نہ اپنی دولت کے غلام ہیں، نہ اپنی ملکیت کے، نہ اپنی اولاد کے، نہ اپنے عزیزوں کے، نہ نفسانی خواہشات کے۔ وہ جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر خدا کی راہ میں کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کی تفصیل قرآن کریم میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں ملتی ہے۔ بس موازنے سے مراد، اس موازنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا موازنہ ان مثالی تصویروں سے کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ ان تصویروں کے قریب آ رہے ہیں یا ان سے دور ہٹ رہے ہیں۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں مالی قربانی کی تحریض کا تعلق ہے، میں ایک دو اقتباسات حضرت اقدس کے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر وہ جو جماعتی موازنہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے، اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے، تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اب اس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس ارشاد کو دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ محض مالی قربانی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ایسی مالی قربانی کی بات کر رہے ہیں جس کے اثر بنیادی ضروریات پر تک پہنچتا ہے، جس کی آواز اس
दुख में महसूस होती है जो इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ कुर्बान करते वक्त वैसे महसूस करता है। वहां तक जब तक कुर्बानी की धमक न पहुंचे उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस कुर्बानी ने बुखल की इस हर पलीदी को अंदर से निकाल फेंका है। बस हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात को महज सतही नज़र देखने से आप कुछ भी नहीं समझ सकते। बार बार पढ़ने का इसीलिए इरशाद है कि गौर करें तो फिर आपको उसका पैगाम सुनाई देने लगेगा, और जब वो रोशन होता है तो उसके साथ दिल दिमाग रोशन हो जाते हैं। फरमाया अपने उस माल अजीज़ को तर्क करता है जिस पर उसकी ज़िंदगी का मदार और मईशत का इन्हिसार है, और जो मेहनत और तकलीफ और अर्क रेजी से कमाया गया है। अक्सर वो उमरा या दरमियाने दर्जे के लोग भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों के मामले में परेशान नहीं रहते, उनके पास कुछ माल बच जाता है, वो जब माली कुर्बानी करते हैं उसके सवाब से तो खुदा उनको कभी महरूम नहीं रखेगा। अगर जज्बे नेक हैं तो उसका सवाब ज़रूर अता होगा। मगर एक और मजमून है जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि माली कुर्बानी से जो नफ्स की पाकीज़गी का ताल्लुक है, उसमें माली कुर्बानी करते वक्त उसका कुछ दुख महसूस होना चाहिए, ताकि इंसान समझे कि मैंने तकलीफ उठाई है मगर खुदा की खातिर उठाई है। ये एहसास है जो उसके अंदर पाकीज़गी पैदा करता है। फरमाया अगर ये हो जाए तो तब बुखल की पलीदी उसके अंदर से निकल जाती है। यानी बुखल एक पलीदी है। बुखल की तारीफ तो कई तरह से की गई है, मगर यहां बुखल से मुराद ये है कि हर वो ज़रूरत हक़्क़ा जिस पर खर्च करना खुदा के नज़दीक पसंदीदा है, उस ज़रूरत हक़्क़ा को पूरी करते हुए खा वो अपनों की हो या गैरों की हो, जमात की हो या अफराद की हो, जो रोक तबीयत में पैदा होती है उसे बुखल कहा जाता है। और ज़रूरत हक़्क़ा की तारीफ में यह बात दाखिल है कि अपने नफ्स को काट कर या मार कर नहीं, बल्कि इस हद तक पूरी की जाए कि गरीब की तकलीफ में भी आप शामिल हो जाएं और आपकी खुशियों में भी वो शामिल हो जाए, और दोनों तरह से शराकत हो। ये मजमून है जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। जब ये होगा तो तुम्हारे नफ्स से बुखल की पलीदी निकाल बाहर फेंकी जाएगी। फरमाते हैं और इसके साथ ही ईमान में भी एक शिद्दत और सलाबत पैदा हो जाती है। फरमाया इसके नतीजे में ईमान चमक उठता है, और उसके अंदर सिर्फ चमक ही नहीं, कुव्वत ही नहीं, बल्कि मजबूती और रोशनी पैदा हो जाती है। ईमान की मजबूती और उसकी सलाबत से मुराद ये है कि उसके अंदर से एक शोर नूर उठता है, उसे ज़्यादा रोशन कर देता है, ज़्यादा यकीनी बना देता है। बस ये है वो मख्फी फ़ायदे थे जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था कि ये उस सिर का पहलू है निफाक का, जो ज़ाहिरी निफाक के अलावा अपने फ्यूज़ में भी सिर रखता है। वो निफाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो मख्फी तौर पर किया जाए, उससे नफ्स की बखीली बहुत ज़्यादा दूर होती है बनिस्बत उस इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जो जाहिर करके किया जाए। क्योंकि मख्फी इन्फाक को तो कोई देख ही नहीं रहा। मख्फी इन्फाक तो ऐसे है जैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा पर किसने देखा। खूबसूरत तो लगता होगा लेकिन देखा ही किसी ने तो नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है नाचा या ना नाचा। ऐसी कैफियत में जब इंसान माली कुर्बानी करता है तो तब खुदा उसे देखता है, हालांकि सबको देख रहा है। मगर एक हुस्न पर जब निगाह पड़ती है तो और तरह से पड़ती है। आप भी तो रास्ता चलते हर जगह देख रहे हैं, सफर करते हैं तो देख रहे हैं, मगर वहां निगाह पड़ती है जहां हुस्न आपको खींचता है।
किसी मोड़ पर कोई खूबसूरत वादी दिखाई दे तो वो देखना और है, और वैसे सारा रास्ता देखते ही तो जा रहे हैं, अगर सोए नहीं हुए तो देख रहे हैं। तो इन मानों में खुदा देखता है कि जहां उसको अपना कोई अब्द ममलूक दिखाई दे, उसकी कोई खूबसूरती चमक उठे, तो तब खुदा की उस पर नजर पड़ती है। बस ऐसा बंदा जो सिर में खर्च करता है और उस हालत में दुनिया की नजर से गायब हो जाता है, देखने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं रहता, तब खुदा उसे कई तरह से देखता है। एक तो इस तरह जैसे मैंने बयान किया, दूसरे इस तरह कि जब मेरी खातिर इसने छुपा लिया, इसको कोई देखने वाला नहीं, तो मैं और मेरे फरिश्ते इसको देखेंगे, और उस नज़र की जो कदर कीमत है और उसका जो फैज़ है वो भी अपनी ज़ात में मुनफरिद है, वो इंसान के देखने से नहीं पहुंच सकता। इसके फैज़ में फिर नफ्स की पलीदियां दूर होती हैं, खुदा की नज़र मुज़क्की है, खुदा का देखना अपने बंदे के हाल को जो कि उसके प्यार में एक अदना हालत से आला की तरफ हरकत कर रहा है, वो इंसानी रूह और उसकी फितरत जो खुदा के खातिर सचती है, उसे खुदा और नज़र से देखता है फिर, और वो नज़र खुद उसको उसके श्रृंगार करने का मुझे बन जाती है, उसकी पलीदियां दूर करने का मुझे बन जाती है। ये कोई फर्जी मजमून नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को चूंकि सारी ज़िंदगी ये तजर्बा था कि जब खुदा देख रहा हो तो उसके क्या नताइज पैदा होते हैं, इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब ये ऐसी बात को लिखते हैं तो उसके पीछे एक ज़िंदगी के तजर्बे का मजमून है जो बयान हो रहा है। वो नज़्म नहीं आपने पढ़ी, बारहा पढ़ी है या सुनी है, सुभान मन यरानी। अब ये कोई झूठा सोच भी नहीं सकता कि ये तरह मिसरा, ये मिसरा लगाए, टीप का मिसरा बनाए, सुभान मन यरानी। इसलिए उस यरानी के अंदर जब भी आप उसको दोहराते हैं एक नया लुत्फ महसूस करते हैं, और उस खुदा की नज़र का एक लंबा तजुर्बा है। बस जहां भी खुदा के देखने का मजमून पैदा होता है उसमें ये पस मंज़र भी ज़रूर उसके पीछे जलवे दिखा रहा है, खा आप गहरी नज़र से ना देख सकें उसे, मगर होता ज़रूर है। बस देखने का जो मजमून है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाया है, मैं उसकी बात अब कर रहा हूँ। इस मौके पर वो चिस्पा होता है जब एक इंसान खुदा की खातिर सिर के हाथ से कुछ खर्च करता है, उस वक्त खुदा के सिवा कोई देखने वाला नहीं रहा। जब खुदा देखता है तो फिर ऐसे आसार जाहिर फरमाता है कि ऐसा बंदा महसूस करने लगता है कि मैं खुदा की नजर में हूं, और जो किसी ऐसे वजूद की नजर में हो जिसकी अजमत दिल पर छाई हो, जिसके सामने इंसान को अच्छा बनने की तमन्ना हो, तो लाजिम है कि वो फिर श्रृंगार करेगा। अगर बीवी है जिसकी तरफ उसके खावंद की अगर उससे उसको प्यार है, तवज्जो है, तो हर तवज्जो उसको अपनी कोई कमजोरी दूर करने की तरफ मुतवज्जे करेगी। कोई दाग है वो उसे दूर करेगी, कोई खूबसूरती नहीं है उसे वो जायद उस पर पैदा करने की कोशिश करेगी। बस ये वो मजमून है जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यूं बयान फरमाया कि उसकी पलीदियां दूर होती हैं और हुस्न में इजाफा होता है। अगर इस मजमून को इस तरह ना समझें तो माल खर्च करने से क्यों पलीदियां दूर हुई, क्यों हुस्न में इजाफा हुआ, इसकी समझ नहीं आ सकती। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दोनों हालतें मज़कूरा बाला जो पहले इससे होती हैं, ये दोनों हालतें मज़कूरा बाला जो पहले उससे होती हैं उनमें यह पाकीज़गी हासिल नहीं होती, बल्कि एक छुपी हुई पलीदी उनके अंदर रहती है। फिर फरमाते हैं अपना मेहनत से कमाया हुआ माल महज खुदा की खुशनुदी के लिए देना ये कसब खैर है, जिससे वो नफ्स की नापाकी जो सब नापाकियों से बदतर है, यानी बुख्ल, दूर हो जाता है।
اب بخل کو سب ناپاکیوں سے بدتر قرار دیا ہے. یہ بھی بہت ہی گہرا مضمون ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ بخل ہر فیض سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے. خدا سے تعلق کے قیام کے لیے قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ ضروری شرط بیان کی ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتا ہے یا ان سے صرف نظر فرماتا ہے جیسے وہ اس کے بندوں سے کرتے ہیں یا اس کے دین سے کرتے ہیں. جو شخص خدا کے دین کے لیے بخیل ہوگا، جو شخص خدا کے بندوں کے لیے بخیل ہوگا، ضرورت مندوں کے لیے بخیل ہوگا، اللہ اسی حد تک اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اور انا عند ظن عبدی بی کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ میں اپنے بندے کے اس ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے. اگر وہ ظن خیر ہے تو خود بھی ویسا ہی بنے گا، اگر وہ ظن بد ہے تو وہ خود بھی ویسا ہی بن رہا ہوگا. تو اللہ اس سے ویسا ہی سلوک کرنے لگ جاتا ہے. بس اگر وہ بخیل ہے تو اسی حد تک خدا اپنے فیض کا ہاتھ اس سے روک لیتا ہے. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر پلیدی سے بدتر اور بدبخت پلیدی بخل ہے، کیونکہ جو فیض کے لافانی چشمے سے محروم رہ جائے اس سے زیادہ پلید اور کیا چیز ہوگی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں رہتا سوائے گند کے. بس مالی نظام محض جماعتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد کی روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے جو اس مالی نظام میں حصہ لیتا ہے. اور مالی نظام میں اس کی روح کو سمجھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سرن، جہاں تک ممکن نہ ہو جہرن بھی حصہ لینے کے نتیجے میں جو فیض جماعت پاتی ہے اس پر ہر فرد جماعت گواہ ہے. اتنے مختلف طریق سے یہ فیض عطا ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور اس طرح خدا ان کو بعض دفعہ گنتی کر کر کے ان کی قربانیاں واپس کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خدا زیادہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ زیادہ دیا جائے فوراً تو ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیوں ملا ہے. مگر ایک شخص ہے جس نے اپنی جمع شدہ پونجی میں سے کل کی کل پیش کرنے کا فیصلہ کر دیا، جبکہ دوسری ضروریات تھیں. 4222 مارک تھے مثلا، غالباً یہی تعداد تھی، فگر تھی. اس نے کہا میں نے تو اب دے دینا ہے ورنہ پھر کوئی پتہ نہیں کہاں چلا جائے. اور اس کے بعد اس کو ایک ایسی رقم ملتی ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور وہ شمار کرتا ہے تو بین ہی 4022 مارک بنتی ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں بڑھا کے دیتا ہوں، تو یہ کیوں دیا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ بڑھانے کا مضمون بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. مال جب بڑھایا جاتا ہے، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کیا جاتا ہے، تو خوشی تو بڑھائی جاتی ہے. اور اس میں کیا چیز ہے؟ اگر مال بڑھے اور خوشی نہ ہو تو مال جیسا بڑھا ویسا نہ بڑھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اور کن بندوں کو کس طرح زیادہ خوشی پہنچا سکتا ہوں. ایسا شخص جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علم میں آ چکا ہوں اور اس نے مجھے بتانے کے لیے مجھ سے احسان سلوک کیا، وہ تو چھلانگے مارتا پھرتا ہے. اس کو تو اگر 4 لاکھ مال بھی مل جاتے تو ایسی خوشی نصیب نہ ہوتی جیسے اس طرح خوشی نصیب ہوئی کہ اللہ کی خاطر میں نے قربانی کی، اللہ نے مجھ پر نظر فرمائی، اور دیکھو کس طرح مجھے بتا بھی دیا کہ تمہاری کوئی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دیکھنا ہے جو سر والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ دیکھنا ہے جو بتاتا ہے کہ سر تو تم کرتے ہو خدا کی خاطر، مگر خدا سے کوئی سر نہیں ہے. اس کی نظر ہر جگہ پہنچتی، ہر تاریخ گوشے پر بھی پڑ رہی ہے. اور یہ جو عطا ہے یہ سب سے بڑی عطا ہے، اور نفس کی پلیدیاں دور ہونے کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے. جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لازم ہے کہ وہ پھر اپنے لیے پاکیزگی
کہ راستے تلاش کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ تر کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پیغام کو سمجھیں تو مالی قربانی کسی بھی مقام پر بوجھ نہیں محسوس ہوگی، اور جتنی زیادہ تحریکیں ہوں گی آپ کو اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی اگر للہ دے رہے ہوں، اور ہر توفیق پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ بس دیکھیں کس طرح بے اختیار یہی آیت اس کے بعد فرماتی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ جو الحمدللہ ہے یہ وہی الحمد کا مضمون ہے جو کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بے اختیار ایسا شخص جس کو فرق محسوس ہو جاتا ہے اپنے اندر اور عبد مملوک کے درمیان، جو خدا کے مملوک ہونے کا فیض پاتا ہے، جانتا ہے کہ خاص یہ مائدہ اس پر اترا ہے، اس کے منہ سے تو بے اختیار الحمدللہ نکلتی ہے، اور اللہ نے اس کی جگہ یہی فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا حال میں جانتا ہوں، جب یہ فرق ہوگا تم الحمد میں ڈوب جاؤ گے، تمہارے زندگی کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بن جائے گا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ کیا نیکیاں ہیں، کیا خیرات ہیں، کیا لطف کے قصے ہیں جن کی ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ بس تحریک جدید کی قربانی ہو یا دوسرے اموال کی قربانی، یہ درست ہے کہ جو ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور خدا کے انعامات زیادہ نازل ہو رہے ہیں، مالی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو پورا کرنے کی خاطر ہی آپ دیں گے، مگر دیں اس طرح جس طرح قرآن نے فرمایا ہے، اس روح کے ساتھ دیں جس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے، تو آپ کی مالی قربانیاں دنیا میں بھی پھلیں گی اور آخرت میں بھی پھلیں گی، اور آپ کے لطف تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو تکلیفیں خدا کی خاطر آپ اٹھاتے ہیں ان میں لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ بس جس کی تکلیفیں بھی خوشیاں بن جائیں، جس کی خوشیاں بھی خوشیاں ہوں، اس سے زیادہ کامیاب اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مضمون کی گہرائی تک ہمیں اس پر عمل کرنے کی استطاعت بخشے۔ اب مختصر وقت میں موازنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ کی تحریک جدید دفتر اول کا 61واں سال اب ختم ہوا ہے 31 اکتوبر 1995 کو، اور اب 62واں سال طلوع ہو رہا ہے۔ پہلے میں دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم، دفتر چہارم کے سالوں کے متعلق یہ کہا کرتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اس سے بہت سے لوگوں کے دماغ کنفیوز سے ہو جائیں گے۔ دفتر خواہ 4 ہوں یا 5 ہوں، سال ایک ہی ہے جو اکٹھا طلوع ہوتا ہے، اکٹھا ختم ہوتا ہے۔ دفتر سے مراد صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 1934 میں شروع ہوئی تھی نا تحریک جدید، 34 میں پہلی بار تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک زندہ ہیں، ان کے 61 سال پورے ہوئے اور 62واں سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ دفتر اول ہے۔ جنہوں نے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد، اس کی تفصیل اب مجھے یاد نہیں، مگر مختلف وقتوں میں مختلف دفاتر کا اضافہ ہوا ہے، وہ شمولیت اختیار کی، ان کا سال تو ختم ہوگا اکٹھا ہی، لیکن ان کی قربانی کا سال 61واں نہیں بلکہ 34واں یا 25واں یا جو بھی صورت ہو، وہ سال ختم ہوگا اور ایک نئے سال میں داخل ہوں گے۔ بس چاروں دفاتر جو مختلف وقتوں میں جاری ہوئے، ان سب کا سال تحریک جدید کا اس ماہ اکتوبر میں ختم ہوا، اور اب نومبر سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا قدم ترقی کی جانب ہے، اور پہلے سے بڑھ کر مالی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ موازنے جب پیش کیے جاتے ہیں تو بعض سنکی مزاج لوگ
اس قسم کے خط لکھتے ہیں کہ آپ کے اعداد و شمار میں صحیح تصویر ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے انفلیشن کو نظر انداز کر دیا اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس روپے کی قیمت پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال کتنی ہے۔ اگر میں یہ بتانے لگ جاؤں تو 150 ملکوں کے انفلیشن کے تذکرے میں کئی خطبے خرچ ہو جائیں گے۔ عام باتیں ہر آدمی کو سمجھ ہے، صرف اس کے لیے کسی بڑے اکانومسٹ کی ضرورت نہیں۔ مہنگائی کا احساس تو وہ ہے جو غریب سے غریب، نادان سے نادان کو بھی ہے، بلکہ اس کو زیادہ ہے۔ کیا جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے؟ اس لیے کسی کو غلط فہمی نہیں ہو رہی کہ ہم نے کوئی اپنے ترقی کی اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، گویا دنیا کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوائے ایسے شخصوں کے کوئی دھوکے میں مبتلا نہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یہ وہم ہے شاید، ایک آدمی نہیں کئی لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شاید یہ وہم ہے کہ جس ملک میں انفلیشن ہوگی، مہنگائی ہوگی، اسی نسبت سے اس کی ہر شخص کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جب تک مہنگائی کا خانہ رکھتے ہوئے اس سے زیادہ چندہ نہ دے گا، اس وقت تک اس کی قربانی کو اگلا قدم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی بالکل نادانی ہے۔ بسا اوقات مہنگائی ہوتی ہے اور آمدنیں نہیں بڑھ رہی ہوتی اس رفتار سے، ورنہ وہ مہنگائی تو کوئی مہنگائی نہیں ہے جس کے ساتھ ساتھ آمدنیں بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہوں۔ ہمیشہ وہ مہنگائی چٹکیاں لیتی ہے جس مہنگائی کے ساتھ آمد کی رفتار ویسی نہ ہو۔ پھر لوگ شور مچاتے ہیں، حکومت پھر جا کر کہیں کچھ تنخواہوں میں اضافے کر دیتی ہے۔ کچھ غریب ہیں جن کی مزدوری اتنی نہیں رہتی ہے بیچاروں کی، لیکن جن کے اضافے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہوتے جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب ملک غربت کی طرف سفر کر رہے ہوں، اس کے باوجود قربانی زیادہ ہو رہی ہو تو قابل فخر ہے، اور مومنوں کے لیے اس فخر میں انکساری کا پہلو بھی شامل ہے۔ اور بھی زیادہ وہ خدا کے حضور تشکر سے جھکتے ہیں کہ تو نے ہمیں آگے قدم بڑھانے کی توفیق بخشی۔ بس یہ جو اس قسم کی اقتصادی سبق مجھے نہ دیا کریں، مجھے علم ہے، میں نے وقف جدید میں اس کثرت سے مختلف پہلوؤں سے چارٹ بنائے تھے جن سے حقیقی قدم آگے بڑھنے یا نہ بڑھنے کے پہلو کے اوپر ہر طرح سے روشنی پڑتی تھی، اور جو ماہرین اقتصادیات آ کے دیکھتے تھے کبھی انہوں نے ایک بھی ایسا اشارہ نہیں کیا کہ یہ بھی ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ایک نظر سے آپ کمرے میں گھوم جائیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، مگر اس غرض سے نہیں تھا کہ ساری جماعت میں یہ تفصیلیں پیش کی جائیں۔ اس غرض سے تھا کہ میری نظر رہے کہ جب ہمارا چندہ بڑھتا ہے تو عملاً کیا ہوا ہے۔ اور آسان بات دیکھنے والی صرف یہ ہے، جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اس کو چارٹوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ جماعت کے کام ترقی پذیر ہیں کہ نہیں، جماعت کے بڑھتے ہوئے اخراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر بڑھتے ہوئے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اخراجات بڑھ رہے ہیں اور پورے بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ شاید انفلیشن کی وجہ سے دھوکہ لگ گیا ہو، جماعت نے زیادہ قربانی نہیں کی، نہایت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ آمد کا بڑھنا خرچ سے تعلق رکھتا ہے، اگر بڑھتے ہوئے خرچ پورے ہو رہے ہیں تو لازماً آمد بڑھ رہی ہے۔ کوئی اقتصادیات کا ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرضی آمد بڑھائی گئی ہے۔ جب بڑی حقیقی ضرورت پوری ہوگی تو آمد کیسے فرضی ہو جائے گی؟ بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ گزشتہ سب سالوں پر جن پر میری نظر ہے ہمیشہ ترقی ہوئی ہے۔ ایک بھی سال ایسا نہیں آیا کہ ہمارے خرچ رک جائیں اور ہمیں ہاتھ کھینچ کر اس لیے خرچ کرنا پڑے کہ آمد پیچھے رہ گئی ہے۔ خواہشات کے مقابل میں تو ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، زیادہ کی خواہش تو وہ ہمیشہ رہتی ہے، مگر گزشتہ سال کے مقابل پر جو خرچ گزشتہ سال ہوئے تھے اس کے مقابل پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خرچ پورے نہ ہو سکے ہوں، بلکہ اس سے زیادہ خرچ پورے ہوتے ہیں۔
بس اعداد و شمار جو بھی بولیں یہ حق گواہی دیتے ہیں کہ جماعت کی قربانی کا قدم آگے کی طرف ہے، اور الحمدللہ کا مضمون پھر ہے جو دل سے بے اختیار اٹھتا ہے۔ اس ضمن میں خلاصہ یہ ہے کہ جو اب تک 70 ممالک کی رپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق وعدہ جات 6,52,49,000 تھے اور وصولی 6,05,204 روپے ہے۔ وصولی اگرچہ تھوڑی ہے لیکن یہ تحریک جدید کا دستور ہے کہ جب ہمیں رپورٹیں پہنچتی ہیں تو اس میں اس وقت اور سال ختم ہونے کے درمیان بہت سی وصولیاں ہیں جو چلی ہوئی ہیں اور وہ رپورٹ بنانے والے سیکرٹری کے علم میں نہیں ہوتی اس وقت، اس لیے حقیقی رپورٹ بنتی ہے 15 دن یا 1 مہینے کے بعد، اور اس رپورٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ خدا کے فضل سے وعدوں سے وصولیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے جو تھوڑی سی کمی دکھائی دیتی ہے اس میں کسی پریشانی کی بات نہیں۔ کرنسی جو ہم نے اس کی سٹرلنگ میں جو تبدیل کیا ہے اس کو، اس حساب سے 13,31,620 پاؤنڈ کے وعدے تھے اور 12,24,596 پاؤنڈ کی وصولیاں ہیں۔ ان میں جو کمی ہے وہ زیادہ تر مشرقی ممالک کی ہے۔ جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب میں اب تک کی وصولی کی اطلاع کے مطابق وعدوں سے ہر جگہ وصولی بڑھ گئی ہے۔ اس سے جماعت کی قربانی کے ساتھ اس کے ولولے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور غریب ممالک میں کچھ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وعدے کیے تھے اس وقت حالات بہتر تھے، بعد میں حالات گر گئے۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نظام مواصلات کمزور ہے، دیر کے بعد اطلاعیں ملتی ہیں، دیہاتی علاقے میں ٹیلی فون بھی نہیں، علاقوں میں ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے زیادہ تر جو کمی ہے وہ ان علاقوں میں ہے، اور جہاں سے فوراً خبریں ملتی ہیں وہاں صورتحال بہت بہتر ہے۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں، کیونکہ اگر ایک آنا بھی دینے والا، کوئی خدا کی راہ میں دینے والا پیدا ہو جس کو پہلے عادت نہیں ہے اور آنا بھی تکلیف دے رہا ہے، تو اس کی اصلاح کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب یہ شرطیں بھول جائیں کہ 6 روپے یا 12 روپے یا 24 روپے کم سے کم چندہ ہے۔ مجھے اس ظاہری فائدے کی ضرورت تو ہے جماعت کی خاطر، مگر زیادہ میری نظر اور حرص اس مخفی فائدے میں ہے جو مالی قربانی سے وابستہ ہے، اور نئے آنے والے خصوصیت سے جو 8,40,000 سے زائد کی تعداد میں پچھلے سال آئے تھے، اگر آپ نے ان سے کچھ مالی قربانی وصول نہ کرنا شروع کی تو ان کی تربیت کے آپ اہل نہیں رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہ 8 لاکھ کے 8 لاکھ، مگر 8 لاکھ تو اس طرح شامل نہیں ہو سکتے، اس میں بچے بھی شامل تھے، نہ کمانے والے بھی تھے، مگر یہ شرط لگائیں کہ 8 لاکھ کا وہ فعال حصہ جو غریب ہے تو اپنی غریبانہ معیشت کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بھی دین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے، خواہ تھوڑا ہی ہو، اور شروع میں اتنا صرف لیا جائے جو وہ بشاشت سے دے سکے، اور اس بشاشت کی خیر سے وہ پھر آگے جا کر اور زیادہ فیوز حاصل کرے گا، اس کو اور زیادہ قربانیوں کی توفیق ملے گی، اس کا دین سنورے گا، اس کو وابستگی کا احساس زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے ایمان میں جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا صلابت پیدا ہو جائے گی۔ پس تحریک جدید کے جو شامل ہونے والے اعداد و شمار ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہلو سے بہت سا خلا ہے۔ جب سے ہدایت کی گئی ہے بار بار، جماعت نے ترقی تو بہت کی ہے، اور اس سال خدا کے فضل سے مجاہدین کی تعداد 1,67,000 سے بڑھ کر 1,81,229 ہو چکی ہے۔
اور یہ چندہ دہندگان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی خوشکن ہے، کیونکہ اگرچہ بہت بڑی جماعت ابھی پیچھے پڑی ہوئی خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن ان میں ابھی بہت سے تربیت کے کام کرنے والے ہیں، ان کو عادت بنانی ہے، اور تحریک جدید کے چندے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہمیں بنیادی چندہ ضرور وصول کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر توئی چندے چل نہیں سکتے۔ بس اس لحاظ سے نصیحت کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو ضرور شامل کریں، مگر ان کو تحریک جدید یا وقف جدید میں شامل کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ چندہ عام میں، یا اگر کوئی موسی ہو تو چندہ وصیت میں ان کو ضرور شامل کریں، اس میں رعایت ان کو دے دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ 16واں حصہ کی شرط بے شک نہ لگائیں، مگر جب وہ پورا اس بات کا شعور حاصل کر لیں اور ان کو اس بات کا لطف آئے کہ ہم باقاعدہ جماعت کے چندہ دہندہ ہیں اور مالی نظام میں شامل ہو گئے ہیں، پھر توئی تحریکات کر کے اس تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس طرح انشاءاللہ بہت کثرت کے ساتھ تحریک جدید، وقف جدید وغیرہ میں لوگ شامل ہوں گے، اور جتنا زیادہ ان کو چندے کی عادت پڑے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے وہ برکتیں حاصل کریں گے اور اس کے قرب کے نشان دیکھیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مالی قربانی کرنے والوں کو خدا اس نعمت سے محروم رکھے۔ خلاصتاً اب صرف فہرست پڑھ دیتا ہوں۔ ان سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت جرمنی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ دنیا بھر کی جماعتوں میں تحریک جدید کے چندے میں اول آئی ہے، اور اس میں بھی جو لازمی چندے ہیں ان میں بھی اول آئی ہے۔ بعض دوسری جماعتیں بہت زور لگا رہی ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے، جس کو توفیق مل گئی۔ ہمیں حسد نہیں ہے، رشک ہونا چاہیے صرف۔ اس لیے ان کی خوشیوں میں وہ جماعتیں بھی شامل ہونی چاہیے جن کی پوری کوشش تھی کہ ان سے آگے بڑھ جائیں لیکن نہیں بڑھ سکے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، اور ان کے درمیان 1 لاکھ کا فرق رہ گیا ہے، 1 لاکھ پاؤنڈ کا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ بیچارے جو پاکستان میں دینی لحاظ سے بھی کمزور تھے، ویسے بھی ان کے آنے سے پاکستان کے چندوں کو پتہ بھی نہیں لگا کتنا فرق پڑا ہے، بہت تھوڑا دیا کرتے تھے اکثر۔ وہ یہاں آ کر خدا نے ان کو کیسی ہجرت کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اموال کو شادہ کر دیے، ان کے دل کو شادہ کر دیے، اور اب وہ اپنے آبائی وطن کو ان قربانیوں میں بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ امریکہ جو مسلسل خدا کے فضل سے ترقی پذیر ہے اور توازن کے ساتھ، امریکہ کی جماعت میں یہ خوبی ہے کہ ان کی قربانیوں میں توازن بہت ہے۔ تحریک جدید کہ چندہ ہے 2,09,000 پاؤنڈ، اور وقف جدید کا چندہ ہے 2,18,000، امریکہ کا کیا ہے 1,75,000 تحریک کا ہے اور 98 وقف جدید کا ہے۔ وقف جدید میں دنیا میں سب سے اول ہیں، تحریک جدید میں تیسرے نمبر پر، لیکن توازن یہ ہے کہ تحریک جدید کا چندہ وقف جدید سے آگے ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیوں یہ توازن بگڑ گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ میرے سامنے بات آئی ہے کہ وقف جدید کا چندہ تحریک جدید سے بڑھ گیا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تحریک جدید کی انتظامیہ اپنے فرائض سے غافل ہے، ورنہ میں جانتا ہوں وقف جدید کو خدا تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے، مگر ہمیشہ جماعت میں یہ بات راسخ رہی ہے کہ پہلے تحریک جدید پھر وقف جدید۔ اب مالی قربانی میں یہ توازن الٹ جانا بالکل، یہ وقف جدید کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر ہم سب کے لیے فکر مندی کی بات بھی ہے۔ تحریک جدید نے کیا کیا ہے جو ان کا تاثر وہاں کچھ عجیب سا پھیکا سا پڑ گیا ہے، اور کوئی وجہ ضرور ہوئی ہے، یا ان کی تحریکوں کی طرز وہی پرانی ٹیکسالوجی کی چلی آ رہی ہے جبکہ زمانے بدل چکے ہیں، کوئی 6 پر زور، 12 پر زور، اور اس قسم کی رسمی باتوں پر چندے لینے ہیں تو دلوں کو کشادگی عطا کریں، ان کو ایسی باتیں پہنچائیں جن سے دل تازہ ہوں، حوصلے بڑھیں،
रश के जज्बात पैदा हों, मगर महज चंद अमीरों के पीछे पड़ जाना या रस्मी तौर पर कम से कम मुकर्रर करके सबको कहना कि आप पर लाजिम है, 12 हजरत मुस्लिम मौद ने मुकर्रर किया था, 24 उसके बाद हजरत खलीफुल मसीह सालिस के ज़माने में मुकर्रर हुआ, उससे कम आपने नहीं लेना या ज़रूर पूरा करें, इससे तहरीक कोई नहीं होती। सिर्फ ये महसूस होता है कि कोई डांट रहा है हमें कि हम बड़े निकम्मे लोग हैं। तो मैं भी आपको डांट नहीं रहा, मैं कुचोके दे रहा हूं। तहरीक जदीद उठे और ख्याल करे कि एक पीछे से आने वाला घोड़ा जो बहुत पीछे था वो इतना आगे निकल गया है। तो अल्लाह करे कि ये गैरत काम आए, मगर वक्फ जदीद को दबा के ना आगे निकलें। ये ना करें कि जो वक्फ जदीद को चंदे दे रहे हैं आप कहें कि नहीं हमारा बढ़ाओ, उनका कम करो। तो अल्लाह ताला सबको ही आगे बढ़ने की तौफीक बख्शे। लेकिन बाज़ जो पुरानी जो खुदा ताला ने मुकर्रर फरमाई हुई हैं तरतीबें, वो जब बदलती हैं तो ताज्जुब ज़रूर होता है। बरतानिया नंबर 4 है, कनाडा नंबर 5, इंडोनेशिया 6, स्विट्ज़रलैंड 7, मॉरिशस 8, जापान 9 और हिंदुस्तान 10। इस पहलू से हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है। पहले इन चंदों में हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया था, अब खुदा के फजल से नई बेदारी पैदा हो रही है। फी कस माली कुर्बानी के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 हमेशा की तरह, और बहुत फर्क डाल गया है बाकी जमातों में इस लिहाज से। जापान नंबर 2, अमेरिका नंबर 3, बेल्जियम नंबर 4, बरतानिया 5 और इसके करीब करीब ही जर्मनी भी है, यानी बहुत मामूली फ़र्क के साथ, क्योंकि अमूमन जमात गरीब है वहाँ। इसलिए फ़ी कस कुर्बानी के मेयार के लिहाज से वो बाज़ दफ़ा निस्बतन कम कुर्बानी करने वाली जमातों से भी पीछे रह जाते हैं, मगर इज्तिमाई कुर्बानी में वो खुदा के फजल से बहुत आगे हैं। और मुजाहिदीन की तादाद के लिहाज से अब वक्त नहीं है, बहुत से ममालिक हैं जो तरक्की करके आगे आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको माली कुर्बानी की रूह को पेश नज़र रखते हुए उसके ज़ाहिर का हक़ भी पूरा करने की तौफीक बख्शे, और उसके बातिन का भी, ज़ाहिर का भी और सिर का भी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر